अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। जुम्मतुल मुबारक है जी। और ये 6 जून का है जी जुम्मा 6 जून जुम्मतुल मुबारक। तो मौजू है जी सीरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। हम इसमें इंशाअल्लाह ताला तकरीबन 34 या 35 पॉइंट जो है ना निकात बयान करेंगे। 35 और कोशिश करेंगे कि एक एक मिनट में 35 निकात या चलें वो फिर 40 मिनट भी हो सकते हैं तो वो बयान हो जाए। पहली बात, अल्लाह ताला ने फरमाया कि इज़ क़ाल लिक़ौमिही उअ्बुदुल्लाह वत्तक़ू। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह की इबादत करो और उससे डरो। तो पहला सबक इससे ये हासिल हुआ कि हर पैगंबर या हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने भी अपनी दावत और तबलीग का आगाज़ जो है ना वो तौहीद से किया है। इबादत का मतलब क्या है? दूसरी बात कि गैरुल्लाह की नफ़ी, अल्लाह अल्लाह करना इबादत नहीं, बल्कि गैरुल्लाह की नफ़ी करके अल्लाह कहना ये इबादत है, वरना वो ऐसी इबादत तो मुशरिकीन भी करते थे। तीसरी बात जी, अल्लाह ताला की ज़ाते पाक ने फरमाया कि वक़ाल इन्नी मुहाजिरुन इला रब्बी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं मुहाजिर हूँ अपने रब की तरफ। तो कहते हैं हज़रत सारा और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और लूत अलैहिस्सलाम ये पहला ग्रोह या जोड़ा है जिन्होंने पहली मर्तबा हिजरत की अल्लाह ताला की राह में। चौथी बात, इला रब्बी कहकर यह बताया कि कोई मैशत के लिए भी दूसरे मुल्क जाता है वो मुहाजिर नहीं, असल मुहाजिर वो है कि जो के दीन की खातिर हिजरत करे। और पांचवी बात, भाई जो बंदा अल्लाह के लिए छोड़ता है वो अल्लाह ताला से ज्यादा पाता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या किया? अपना वतन छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। अब लोग सब कुछ छोड़कर बैतुल्लाह जा रहे हैं, अल्लाह ने इनाम दिया ना, यानी कि कुर्बानी कर रहे हैं। छठी बात जी, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहा कि आओ जी मेले पर चलो, है जी। तो उन्होंने कहा कि फ़क़ाल इन्नी सकीम, मैं तो बीमार हूं। तो इससे सातवां मसला ये मालूम हुआ कि पैगंबर जो होते हैं मेलों पर जाने के लिए बीमार होते हैं और नेकी के लिए तंदुरुस्त। कैसे पता चला? भाई सातवां नुक्ता ये है कि इब्राहिम वो कौम मेले पर चली गई, पीछे से जाकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सारे बुत तोड़ दिए। आज भी हम मेलों पर जाने के लिए बीमार हैं, हम नहीं जाते अली जुहेरी के उर्स मेले मुल्ले पर क्योंकि हम तो बीमार हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा ना मैं बीमार हूं, तो वाकई नबी गुनाह के लिए बीमार होते हैं और नेकी के लिए सेहतमंद होते हैं। हमारा उल्टा हाल है, हम गुनाह के लिए बड़े सेहतमंद हैं और नेकी करने के लिए बीमार हैं, नींद आ रही होती है। अच्छा, फरमाया हुआ इज़ इब्तला इब्राहीम रब्बुहु बिकलिमातिन फअतम्महुन्ना। आठवीं बात जी, अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान लिया, फअतम्महुन्ना, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूरे के पूरे नंबर लिए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी का अगर टाइटल निकाला जाए ना तो वो इम्तिहान है। जगह जगह अल्लाह ताला ने उनकी आजमाइश की, इम्तिहान लिया, फिर इम्तिहान का इनाम भी होता है। अल्लाह ने इनाम क्या दिया? फरमाया कि इन्नी जाइलुका लिन्नासि इमामा। नौवीं बात यह है कि अल्लाह ताला ने पूरी इंसानियत के लिए उनको इमाम बना दिया। सवाल, वो तो नबी अलैहिस्सलाम भी हैं, पूरी इंसानियत के इमाम नहीं, आप तो रहमतुल आलमीन, यानी कि आप पूरे जहान वालों के लिए नजीर है, नजीरुल
للعالمین ہے۔ پھر انہوں نے کہا قال ومن ذریتی، انہوں نے کہا کہ قال ومن ذریتی، اللہ میری اولاد میں سے بھی۔ اس سے کیا مسئلہ معلوم ہوا بھائیو؟ 10واں مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ اولاد کی خیر خواہی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں نا اولاد کی خیر خواہی رچی بسی ہوئی تھی، ہر موقع پر انہوں نے اولاد کے لیے دعا کی ہے۔ معلوم ہوا کہ اگر اولاد خیر ولی ہو تو اس کے لیے امامت کا عہدہ مانگنا غلط نہیں ہے۔ ہمارے ہاں کیا مشہور ہے کہ لیجیے اولاد کو عہدہ نہیں دینا، بھائیو اگر اہلیت ہے تو عہدہ دینے میں کوئی حرج نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام کے لیے دعا نہیں کی تھی نبی بننے کی کہ یا اللہ ان کو نبی بنا دے، تو بھائی تھے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے عہدے دے رکھے تھے۔ اگر اہلیت ہو تو یہ منع نہیں ہے کہ کوئی اپنے بیٹے کو عہدہ دے۔ اور آپ دیکھیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد کون خلیفہ ہوئے ہیں؟ ان کے بیٹے حسن، اور ہمارا ایمان ہے بالکل اہل تھے، خلافت کے اہل تھے۔ سیاست نہیں، نہ اہل لوگوں کو نہ دو، نہیں نسل چلے، بات یہ ہے کہ نالائق نہ ہو، اہلیت ہے تو ٹھیک ہے۔ میں کہتا ہوں غیر ہی ہو، نہ اہل ہو تو وہ ٹھیک ہے، شرط رکھے نا، نہ اہل ہو تو اپنا ہو بیگانہ ہو، نہ اہل ہے اہلیت نہیں، میرٹ کہتے ہیں جسے، میرٹ پر اگر معاملہ نہیں ہے تو فارغ کریں۔ لیکن اگر اہلیت ہے، آپ نہیں دیکھے کتنے لوگ رشوت پر سفارش کی بنیاد پر آگے وہ آئے ہوئے ہیں اور نہ اہل ہے، اس کا تو ہم انکار کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے عہدہ مانگا کہ نہیں مانگا؟ مانگا، بلکہ آخری نبی کو کہتے ہیں جی میری اولاد میں سے ہو، چلو جی بات کریں، کہتے ہیں جو جتنے بھی نبی آئے، آخری نبی آئے وہ میری اولاد میں سے ہو، تو یہ عہدہ نہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام ہوئے ہیں خلیفہ، ہوئے نہیں۔ پھر یعقوب علیہ السلام نے بہتر سمجھا تو ان کے بعد یوسف علیہ السلام مصر کے حکمران بنے ہیں، نبی تھے نا تو ان کا بیٹا بنا نہیں۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ میں نے بتا دیا کہ یہ جو ہے نا عہدہ دینے میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، ایک بھی دلیل ایسی نہیں ہے جس میں شریعت نے منع کیا ہو۔ شریعت نے نا اہل کو عہدہ دینے سے منع کیا، ٹھیک ہے بات۔ آگے چلیے جی، 12ویں بات، انہوں نے کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ یا اللہ جو ہے نا ہمیں پھلوں کا رزق عطا فرما، رب اجعل ھذا بلدا آمنا وارزق اہلہ من الثمرات، اے اللہ میرے اس شہر کو امن والا شہر بنا دے اور اس کے رہنے والوں کو رزق پھلوں کا عطا کر۔ اپنے وطن کے لیے، اپنے اہل کے لیے دعا مانگی کہ نہیں؟ اب اس میں پھر 2 باتیں ہیں۔ امن بہت بڑی نعمت ہے، دیکھیے نا جنگ پیچھے 5 دنوں کے لیے لگی تھی، کتنا خوف پھیلا ہوا تھا، یہ مریض کے ادھر سے ہی گیا نا اڑ کے بم، خدا نہ خاصا درمیان میں گر پڑے تو کیا ہو، پوری کی پوری آبادی تباہ و برباد ہو جائے، تو خوف ہوتا ہے۔ 1965 میں لوگ جہاز اوپر سے گزرتے تھے تو کیا ہوتا، ڈر تھا نا۔ تو امن بہت بڑی نعمت ہے، اور وہ مکہ میں کہتے سعودی عرب میں سب سے کم جرائم ہے۔ اچھا، اس کے بعد کہا کہ ان کے پھلوں، ان کے رہنے والوں کو پھلوں کا رزق عطا کر۔ معلوم ہوا کہ رزق کی دعا مانگنی یہ غلط نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آ رہا ہے کہ انہوں نے دعا کی، وہ کہا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، یہ ہسپتالوں میں لکھی ہوتی ہے جی، جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ شفا دیتا ہے۔ یہ کس نے کہا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ اب سبق کیا ملا؟ سبق یہ ملا کہ بیماری کی نسبت کی ہے اپنی طرف
اور شفا کی نسبت کی ہے اللہ کی. اور یہی ادب کا تقاضا ہے. جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ مجھے شفا دیتا ہے. اس لیے ہر عیب کی نسبت اپنی طرف کرنی چاہیے اور ہر خوبی کی نسبت اللہ کی طرف کرنی چاہیے. اس لیے سبق دیا گیا ہے الحمدللہ, سب تعریف اللہ کے. یار پاس ہو گئے, یا سب اللہ کی تعریف ہے, میں کس لائق, یار میں تو انجینئر بن گیا ہوں, یار میں تو بڑا وزیر بن گیا ہوں, یہ آنا آ جاتی نہ. سب تعریف اللہ کے لیے, شکر ہے جی. ہاں عیب کی نسبت اپنی طرف. ہاں دوسری بات, دعا میں بھی ایسا ہی ہے. کبھی ہم کہتے ہیں اے شیطان کے رب میرا گناہ معاف کر دے, نہیں, کیوں؟ بے ادبی ہے. حالانکہ شیطان کا رب بھی اللہ ہی ہے, اللہ رب ہے شیطان کا, لیکن بھائیو یہ کہنا بے ادبی ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے ارشاد فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا, اور پھر فرمایا کہ یا اللہ میرا جو ہے نا ذکر وجعل لی لسان صدق فی الآخرین, اللہ میرے نا بعد والوں میں میرا چرچا رکھ. معلوم ہوا کہ یہ دعا کرنی کوئی غلط نہیں ہے کہ یا اللہ آنے والی نسلوں میں, آنے والے لوگوں میں میرا چرچا ان کی زبانوں پر ہو. وجعل لی لسان صدق فی الآخرین, یا اللہ میرا ذکر خیر باقی رکھ آنے والے لوگوں میں. اور آج آپ دیکھ لیں بڑی عید آتی ہے تو کتنا, ہم بھی تو چرچے ہی کر رہے ہیں 1400 سال بعد. ہر سال عید آئے گی, ہر سال ہی ان کا چرچا ہوگا. تو اللہ نے دعا قبول کی. بلکہ میں کہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کے بعد آپ ہی کا چرچا ہے. آگے ہم ذکر کریں گے آپ کا کتنا تذکرہ ہے جی. یعنی کہ بڑی عید میں یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جی بیٹا ذبح کیا تھا دعا میں, اور نماز میں اللہ تعالیٰ نے نماز میں ان کا نام رکھ دیا. ہاں ختنہ بھی بڑی چیزیں ہیں. یہ تو ایک الگ موضوع ہے کہ ان سے کون کون سی چیزوں کا آغاز ہوا. تو بڑا ہم آگے چلتے ہیں. بڑی بات ہے جی 16ویں بات. چلے جی اب تھوڑی سی تفصیل کر لیتے ہیں. درود ابراہیمی. اچھا ہم پڑھتے ہیں درود نبی علیہ السلام پر, اور درود کا نام ہے درود ابراہیمی. درود ابراہیم, ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام مبارک نہ لے. گویا اگر میں یہ کہوں کہ کروڑوں اربوں انسان یا کروڑوں انسان ہر نماز میں ہر وقت ابراہیم علیہ السلام اور ہمارے نبی علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں تو غلط بات ہے. ٹھیک بات ہے, جو نماز پڑھے گا تو وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی چرچا کرے گا, ان کا تذکرہ کرے گا. پھر اس کے بعد یہ تو تھی بات درود ابراہیمی کی. حج دیکھ لیں, وہ بھی ان کی یاد ہے. مقام ابراہیم پر نماز پڑھنا یہ بھی ان کی یاد ہے. اچھا صفا مروہ پر صحیح کرنا یہ بھی ان کی بیوی کی یاد ہے. جڑ گیا نا تذکرہ ابراہیم علیہ السلام سے. اور بڑی عید, اچھا کہتے ہیں چھوٹی عید نہیں بڑی عید ابراہیم علیہ السلام کے نام پر, اور سب آسمانی دین والے ان کا احترام کرتے ہیں. یہودی بڑی بغیرت قوم ہے, میں جب بھی نام لیتا ہوں تو بغیرت انہیں کہتا ہوں. ہاں جی بڑی بغیرت قوم ہے, لیکن وہ بھی کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام ہمارے. کہتے ٹھیک ہے کیونکہ باپ ابراہیم علیہ السلام ہے نا, اسحاق علیہ السلام, یعقوب اور یوسف سارے. تو عیسائی دیکھ لیں وہ بھی احترام کرتے ہیں, ہم بھی, اور صحیح احترام ہم کرتے ہیں. اور سب سے پہلے لباس حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قیامت والے دن پہنایا جائے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا یجادلون فی قوم لوط ان ابراہیم لحلیم اواب منیب, کہ ہم سے جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام. جھگڑا کرنا تو کفر ہے, پیار والا جھگڑا تھا کہ یا اللہ یہ لوط علیہ السلام کی قوم کو ہلاک نہ کر. فرشتوں سے جھگڑا کیا, تو فرشتوں سے جھگڑا کرنا اللہ سے جھگڑا ہے نا.
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یجادلون فی قوم لوط، آگے اللہ نے تعریف کی اِنَّ ابراہیم لحلیم، کہ ابراہیم علیہ السلام بڑے بردبار تھے۔ مقصد کیا تھا کہ ابھی قوم پر اللہ کا عذاب نہ آئے۔ یہ محبت والا جھگڑا ہے، یہ ٹھیک ہے۔ کھولا کے بارے میں نہیں آتا قد سمی اللہ قول التی تجادلک، اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو آپ سے جھگڑا کر رہی تھی، جھگڑا کر رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو جھگڑا کہا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ربنا لیقیموا الصلاۃ، یا اللہ میں نے اپنی اولاد کو ایسی جگہ آباد کیا ہے عند بیتک المحرم، جس کے نزدیک بیت اللہ ہے، بیت اللہ ہے۔ تو کیا پتا چلا، ہم جب مکان لیتے ہیں نا تو یہ دیکھتے ہیں کہ ادھر پانی کی سہولت ہے کہ نہیں، گیس کی سہولت ہے کہ نہیں، بجلی کی سہولت ہے کہ نہیں، ہاسپٹل کی سہولت ہے کہ ٹھیک، ساری باتیں ٹھیک دیکھنا چاہیے، لیکن 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 یہ بھی دیکھنا چاہیے قریب مسجد ہے کہ نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں ان دا بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، میں نے اپنے اس غیر کھیتی والی زمین نہیں ہے لیکن بیت اللہ ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے بیت اللہ پہلے ہی تھا، ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بیت اللہ تھا، تبھی تو ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں نے ادھر جا کر اپنی اولاد کو آباد کیا ہے۔ تو بہرحال یہ بھی دیکھ لینا چاہیے کہ مکان لیتے وقت ادھر قریب کے مسجد بھی ہے یا نہیں۔ پھر اس کے بعد دعا انہوں نے کی رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اچھا یہ نا ہم نماز میں پڑھتے ہیں یہ دعا، دلچسپی کی بات ہے یہ سب صحابہ نہیں پڑھتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ادھر آ رہا ہے یا اللہ مجھے بھی معاف کر دے میرے ماں باپ کو بھی، تو کئی صحابہ کے والدین تو مشرک تھے، تو مشرک کے لیے دعا کرنی منع ہے۔ مگر اکرمہ ہے، اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ہم احترام سے نام لیتے ہیں، اس کا باپ ابو جہل کافر تھا، اب اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ دعا نہیں مانگ سکتے کیونکہ مشرک کے لیے دعا کرنا منع ہے، بلکہ وہ مشرکوں کا سردار تھا۔ تو ہمارے ہاں ویسے ہی نا کورس میں اور نماز میں یہ دعا ٹھیک ہے پڑھنی چاہیے، ہم اس سے انکار نہیں کرتے، جائز ہے، لیکن ہر کوئی نہیں پڑھ سکتا، اور صحابہ کرام ہر صحابی یہ دعا نہیں پڑھتے۔ ہاں وہ پڑھتے سن، جن کے والدین مشرک نہیں تھے وہ پڑھتے سن۔ پھر اس کے بعد آ رہا ہے جی کہ اللہ تعالیٰ نے نا دو ہستیوں کے لیے کیا اسوہ حسنہ، ایک نبی علیہ السلام اور ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ اب اس کے بعد نا ایک اور بات جو ہے 22ویں بات یہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا جانے لگا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، ہم نے کہا اے آگ ہو جا ٹھنڈی اور سلامتی والی ابراہیم علیہ السلام۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے جو اللہ کے لیے دنیا کے گناہ کے قوانین توڑ دیتا ہے، سمجھنے والا سبق ہے، قوانین گناہ والے قوانین نہیں مانتا، میں اللہ کی نافرمانی گناہ والے قوانین، اللہ بھی اس کی خاطر اپنے قوانین توڑ دیتے ہیں، آگ ٹھنڈی ہو جائے۔ اور دیکھیے اللہ نے فرشتہ نہیں بھیجا، براہ راست آگ سے خطاب کیا یا نارو کونی برداً وسلاما علی ابراہیم، کیا ہے آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جائے، لیکن ٹھنڈی والی کون سی؟ سلامتی والی۔ پھر اس کے بعد بھائیو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا
کہ انہوں نے ایک بار کہا یا اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا. یہ 25ویں بات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم کیا تجھے یقین نہیں؟ کہا ہاں یقین ہے لیکن میں اپنے دل کا اطمینان چاہتا ہوں. اللہ نے کہا 5 پرندے لے لو، 4 پرندے لے لو، پھر اس کو ایک ایک کیما کیما کر دو، پھر اس کو پہاڑ پر رکھو، ثم ادعوہن، پھر ان کو بلاؤ، یاتینک سعیا، وہ دوڑتے ہوئے آ جائیں گے. تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور یہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ زبردست ہے اور حکمت والا ہے، اللہ حکیم ہے. تو کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے ایسے ہی کیا کہ 4 پرندے لیے اور ان کو ٹکڑے ٹکڑے کیا اور پہاڑوں پر رکھا اور پھر ان کو آواز دی اور وہ حاضر ہو گئے. اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ اس سے بھائیو یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبیوں کا بھی ایمان بڑھاتے ہیں، ترقی کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ انہیں مشاہدات بھی کرواتے ہیں. اور 27ویں بات یہ، ایک ہوتا ہے دیکھنا، ایک ہوتا ہے سننا. دیکھنا اور ہے، سننا اور ہے. ایک چکر لگا کے ادھر سے آئے، نیند آ رہی ایک دیکھی ہوئی، ایک ہوتی ہے دیکھی ہوئی بات، ایک ہوتی ہے سنی ہوئی بات. تو دیکھی ہوئی بات سنی ہوئی بات کی طرح نہیں ہوتی. دیکھنا ابراہیم علیہ السلام نے دیکھ لیا، جب دیکھ لیا ابراہیم علیہ السلام نے تو سنا تو پہلے بھی ہوا تھا اللہ سے کہ اللہ مردوں کو زندہ کرے گا، تو اب دیکھ لیا تو ایمان اور بڑھ گیا. حضرت مریم نے دیکھا بے موسم پھل تو ان کا ایمان بڑھ گیا. نبی علیہ السلام معراج پر گئے ہیں، مشاہدات کی ہیں، دیکھے ہیں. یہ کیوں کہا دوڑتے ہوئے آئیں گے؟ یہ نہیں کہا اٹھتے ہوئے آئیں گے. نقطہ اس میں یہ ہے کہ ایک چیز اوپر اڑ رہی ہے اس میں مشاہدہ کم ہے، اور ایک چیز دوڑ رہی ہے اس میں بندے کا مشاہدہ زیادہ ہوتا ہے. سمجھ آ رہی ہے بھائی کو؟ نقطے سمجھ آ رہے ہیں؟ ہاں لکھ رہے. پھر فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حنیف تھے، حنیفہ یکسو، یعنی کہ ایک ہی اللہ کے ہو گئے تھے، شرک سے بیزار. وما کان من المشرکین، یہاں پر تو ویسے توحید کے حوالے سے ہے یکسو ہونا، لیکن ادھر سے میں آپ کو ایک بات بتاؤں. بعض لوگ کہتے ہیں ہم ہر فن مولا بنیں، وہ ایک فن مولا بھی نہیں بنتے. بندے کو چاہیے ایک چیز کو اپنا لے اور اس پر پوری گہرائی میں ڈوب کر تو امام بن جائے. کہاں سے سبق ملا؟ حنیف یکسو. جی میں وہ بھی سیکھ لوں، وہ بھی سیکھ لوں، وہ بھی فن سیکھ لوں، پھر آیا کچھ بھی نہیں. اور یہ اسلامی دین میں بھی ایسے ہی ہے. مثلا تفسیر ہے، بلاغت ہے، منطق ہے، فلسفہ ہے، حدیث ہے، اصول حدیث ہے. اب ہر بندہ ہر فن کا نہیں ہو سکتا ماہر. ایک فن لے لے، اصول حدیث میں ماہر ہو جائے، بلاغت میں ماہر ہو جائے، منطق میں ماہر ہو جائے، تفسیر میں ماہر ہو جائے، حدیث میں ماہر ہو جائے. ایسا نہیں ہو سکتا. وہ بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جو ہر فن میں آگے ہوتے ہیں، وہ بھی تھوڑے. ایک فن مولا وہ ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد بھائیو یہ نا 30ویں بات، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا. سبحان اللہ. ایک ہوتا ہے بندہ میں کہوں یا اللہ میرا دوست بن جا، نہیں نہیں، اللہ تعالی نے کہا ہے کہ میں نے ابراہیم کو اپنا دوست بنایا. کتنی شان ہوگی. پوری کائنات کا شہنشاہ، خالق، مالک، وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا. سبحان اللہ. پیچھے کیا رہ گیا جی؟ رہ گئی کوئی بات؟ ہمیں تو میں کہوں نا میری شہباز شریف کے ساتھ بڑی دوستی ہے تو میرا چلنا پھرنا ہی بدل جائے گا. صحیح بات ہے. عام بندہ اس کا ضرور چھوٹا ہوتا ہے تو ہم کہیں وہ میری تو وہ فلاں کے ساتھ
چلو مریم نواز نہیں کہتے، میں ہنسانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ہنسانے کے لیے کہہ رہا ہوں، مریم نواز کے ساتھ دوستی نہیں کہتے، لیکن شہباز شریف نواز شریف کے ساتھ تو کہہ سکتے ہیں نا کہ بھی مریم نواز تو چلو بہن کے درجے میں کہہ لو جی، ادب کا تقاضا ہے۔ لیکن وہ میرے کہنے کا مطلب اللہ کی ذات، اتنی بڑی ذات، وہ خود کہہ رہی ہے، قرآن کے کیا الفاظ ہیں؟ قرآن کہہ رہے وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا ہے۔ پھر اس کے بعد جی یہ نا خلیل کسے کہتے ہیں؟ ایک ہوتا ہے حبیب، خلیل دوست کو کہتے ہیں، صدیق دوست کو کہتے ہیں نا صدیق، خلیل کہتے ہیں جانی دوست، جس پر جان بھی قربان کی جا سکے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ پر جان دینے والے ہیں، ایسے دوست ہیں، جانی دوست۔ اللہ نے بھی جانی دوست بنایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے جان دینا ممکن نہیں، توبہ نعوذ باللہ، لیکن مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ کے بھی اتنے گہرے دوست ہیں، عام دوستی نہیں ہے۔ ایک ہوتا ہے نا میں کہوں یہ بھی دوست ہے، یہ بھی، ہم وہ چھوٹے ہوتے شعر بولا کرتے تھے، ستاروں محبت ستاروں سے نہیں چاند سے ہوتی ہے، ستاروں سے نہیں، کیا شعر ہے جی؟ محبت ایک سے ہوتی ہے ہزاروں سے نہیں، محبت ایک سے ہوتی ہے ہزاروں سے نہیں، ہاں روشنی چاند سے ہوتی ہے ستاروں سے نہیں، محبت ایک سے ہوتی ہے ہزاروں سے نہیں، وہ دل کے خانے میں ایک ہی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے دل میں ابراہیم علیہ السلام، سبحان اللہ، جیسے اس کی شان کے لائے، یہ میں نے بات سمجھانی۔ اور پھر نا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو زبردست بات کی، فرمایا کانا امتن، ان ابراہیم کانا امتن، ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے۔ یہ کیا مطلب ایک امت تھے؟ مطلب یہ ہے کہ وہ اکیلے بھی ایک امت تھے، یعنی کہ وہ اکیلے تھے نا، پوری کائنات میں کوئی اللہ والا نہیں تھا، تو وہ ایک اللہ کو ماننے والے تھے، تو ایک امت ہوئے۔ اور بعض نے کہا کہ اس کا بڑا خوبصورت مفہوم بھی بیان کیا، ہماری امت میں کون ہے؟ ابو بکر صدیق بھی ہیں، عمر بن خطاب بھی ہیں، عثمان غنی کی سخاوت بھی ہے، حضرت علی کی بہادری بھی ہے، ابو عبیدہ بن جراح کی امانت بھی ہے، حضرت خالد بن ولید سیف اللہ کی تلوار بھی ہیں، ابو ذر غفاری کا زہد بھی ہے، اور بھائیو ہمارے ہم رئیس المحدثین امیر المومنین فی الحدیث ابو ہریرہ بھی ہیں، یعنی کہ امت میں کتنی کتنی ہستیاں ہوئی ہیں، تو ساروں کو ملائے تو امت ہی ہے نا۔ تو فرمایا کہ ابراہیم اکیلے ہی ساری خوبیوں والے تھے۔ کیا بات، سبحان اللہ، سمجھ آئی بات کہ پھر بولوں تقریر کروں؟ سمجھ آ گئی نا بات؟ یعنی کہ آپ جتنی امت محمدیہ میں خیر والی خوبیاں ہیں، خیر والی، وہ سب ابراہیم علیہ السلام میں اکٹھی ہو گئی۔ وہ سمجھ لے جڑ ہے تو ہم درخت ہیں ان کی، یہ صحابہ کرام ان کی شاخیں۔ حرف آخر جی، اب بات کو اب ہم حرف آخر کی طرف لے جائیں۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بحث کی کہ اس بات پر تو اتفاق ہے کہ نبی علیہ السلام سب سے افضل ہیں۔ سوال یہ اٹھایا گیا کہ آپ کے بعد کون افضل ہے نبیوں میں، رسولوں میں؟ تو دو نام لیے، ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام، دو نام لیے۔ کوئی واقعی ابراہیم موسیٰ علیہ السلام کا بھی بڑا مقام ہے، جگہ جگہ شاید ہی کوئی صفحہ ہو یا سپارہ ہو جس میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر نہ ہو، ایسے ہی ہے نا؟ سب سے زیادہ قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، لاڈلے تھے، کلیم اللہ تھے۔ تو دوسرا نام ہے ابراہیم علیہ السلام، کہ آپ کے بعد ابراہیم علیہ السلام افضل ہیں۔ میرا ذاتی رجحان یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ کے بعد افضل ہے، لیکن آپ کے بعد، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ابراہیم علیہ السلام افضل ہے، ان کا مقام ٹھیک ہے۔ باقی سارے پیغمبر اپنی اپنی جگہ فضیلت رکھتے ہیں،
تو دو نام لے رہے ہیں، کون؟ ایک موسیٰ علیہ السلام، ایک ابراہیم علیہ السلام۔ تو میرا رجحان ہے، کیونکہ میں اپنا رجحان کسی پر نافذ نہیں کرتا، میری عادت ہے، اگر حدیث نہ ہو تو حدیث تو نہیں نا ہے، لیکن سب سے پہلے دیکھیں لباس ان کو پہنایا جائے گا قیامت کے دن۔ تمام نبیوں کے باپ وہ ہیں، جتنے نبی آئے ان میں آئے، تو چھوٹی بات ہے، یہ جتنی قربانیاں ہو رہی ہیں سب کا ثواب ان کو مل رہا ہے۔ چشمانی صدقہ جاریوں کا بہر ہے، سمندر ہی بہر ہے، ساتوں سمندر ہی ان کے نام پر بہ رہے ہیں، صدقہ جاری، سارا ثواب وہ کوئی چھوٹا مقام ہے۔ اور جتنے یاد رکھیے جتنے چھوٹے بچے فوت ہوتے ہیں دودھ پیتے نابالغ، وہ سب عالم برزخ میں ابراہیم علیہ السلام کے پاس اکٹھے ہوتے ہیں، اور 7ویں آسمان پر ہیں وہ ابراہیم، اوپر بھی ہے۔ معراج کی رات میں نے بیان کیا تھا نا، وہ نا اوپر عرش ہے، نیچے ابراہیم علیہ السلام ہے، اور بیت معمور کے نیچے 7 ٹیک لگا رکھی، نیچے انہوں نے بیت اللہ بنایا، اوپر اللہ نے بیت معمور دے دی۔ تو اس لیے میں نے یہ کہا تھا کام شان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔